अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इलेक्शन से एक दिन कबल, या आप कह सकते हैं कि चंद घंटे कबल, क्लियरली पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है, और ख़ास करके बलूचिस्तान में इस वक्त ऊपर तले दहशतगर्दी के पूरे हफ्ते हमने देखा कि हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या पेश आ रहा है। लेकिन आज का जो दिन है, आज दो अफसोसनाक वाक़ये दहशतगर्दी के हुए, जिससे क्लियरली ये पता चलता है कि जो ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में और ख़ास करके बलूचिस्तान में ये जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है हो। सबसे पहले इन दोनों वाक़यात की तफसीलात, और उसके बाद फिर इसके पीछे लाइकली कौन हो सकता है, और फिर ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आज टीटीपी का भी एक बड़ा बयान सामने आया, और वो बयान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे पहला दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया वो पशीन के इलाके में पेश आया। पशीन कोई 45 किलोमीटर क्वेटा है उससे दूर है वहाँ पर, और जो निशाना था वो इलेक्शन ऑफिस था। वहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार थे जो बलूचिस्तान असम्बली के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वैसे तो जो इलेक्शन कैंपेन है वो गुज़श्ता रात 12 बजे ख़त्म हो गई है, और आप अब इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। लेकिन जो इलेक्शन ऑफिसेज हैं डिफरेंट जमातों के, डिफरेंट कैंडिडेट्स के, वहाँ पर तो ऑब्वियसली एक एक्टिविटी है। तो ये जो निशाना बनाया गया पशीन में इलेक्शन ऑफिस था, वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार थे, बलूचिस्तान असम्बली से लड़ रहे थे, जिसके नतीजे में अपेरेंटली वहाँ पर जो पुलिस ऑफिशल्स हैं, जो आई विटनेसेस हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये एक खुदकुश हमला था। और इसके नतीजे में मैं कंजर्वेटिव, अभी ज़ाहिर है कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, कम से कम 14 का नंबर आ रहा था। एक जगह पे तो 17 लोगों का भी कहा गया कि उसमें ये जहाँ भाग हुए हैं, जबकि 30 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं, कुछ जो हैं वो क्रिटिकल हैं, और यकीनी तौर पर ये खदशा है कि अमवात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। जो बताया जा रहा है कि ये खुदकुश हमला था, और जो खुदकुश हमलावर था वो बाइक पर आया था, और जो वहाँ से फुटेज और जो वीडियोज़ आई हैं, देखा जा सकता है कि वहाँ पर इस खुदकुश हमले के नतीजे में काफ़ी तबाही मची, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ वहाँ पर तबाह थीं। और ऐन जब ये खबर चल रही थी, अभी इसकी पूरी तफसीलात भी सामने नहीं आई थी, तो कुछ अरसे के बाद किला सैफुल्ला से एक अफसोसनाक खबर आई कि वहाँ पर जो JUIF है, उनका जो इलेक्शन ऑफिस है, उनके जो कैंडिडेट हैं मौलाना वासे, उधर भी दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया है। कोई 150 किलोमीटर ये दूर पशीन से किला जो सैफुल्ला है, और उसके नतीजे में जो अब तक की इतलात हैं, अगेन जब ये वीडियो हो सकता है कि जाए, ये नंबर बढ़ जाए, 12 जो अफराद हैं वो जहाँ भाग हुए, और कई अफराद जो हैं उसमें ज़ख्मी हुए। लेकिन जो कैंडिडेट थे JUIF के मौलाना वासे, वो इस हमले में महफूज रहे। अब ये दोनों जो वाक़यात हैं, जैसे मैंने कहा कि अब चंद घंटे ही हैं, क्योंकि कल सुबह 8 बजे बाकायदा पोलिंग का आगाज़ पूरे पाकिस्तान और बलूचिस्तान में हो जाएगा, जो आम इंतखाबात हो रहे हैं। तो इन दोनों वाक़यात का होना यकीनी तौर पर बहुत से सवालिया निशान हैं, और ये तो पता था कि दहशतगर्द जो है वो निशाना बना सकते हैं, इलेक्शन को डिसरप्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ऊपर तले ख़ास करके बलूचिस्तान के अंदर ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और ख़ास करके कल जब पोलिंग डे होगी और जब वोट देने के लिए लोग निकलेंगे, तो बलूचिस्तान में ख़ास करके वहाँ पर सिक्योरिटी को इंश्योर करना तमाम इदारों के लिए, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों, पुलिस हो, या जो पाकिस्तानी फ़ौज हो, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि जो अभी तक जो हुकाम कह रहे हैं कि बावजूद इन वाक़यात के इलेक्शन के जो शेड्यूल में कोई रद्द-बदल नहीं होगी, इलेक्शन जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। लेकिन इन वाक़यात से यकीनी तौर पर अवाम के अंदर, वोटर्स के अंदर एक खौफ व हिरास ज़रूर फैलता है, और जो लोग ये हमले करवा रहे हैं या उसके पीछे हैं, उनका मकसद ही यही है कि एक या तो जो हुकूमत है या हुकूमत पाकिस्तान है, वो खौफ की वजह से इस जो इलेक्शन एक्सरसाइज को मुलतवी कर दे, या अगर वो मुलतवी नहीं भी करते तो अगर जो आम शख्स है जो वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन आना चाहता है, तो उसको एक वाज़ेह पैगाम जाए कि उसकी जो लाइफ है वो अंडर थ्रेट आ सकती है। अब इन दोनों वाक़यात की जब से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, अभी तक इसकी ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की कि इन वाक़यात के पीछे कौन मुलव्विस है। लेकिन अगर बलूचिस्तान का हम देखें तो बलूचिस्तान
باقی علاقوں کے مقابلے میں مثلا خیبر پختونخوا یا پاکستان کے باقی جو علاقے ہیں وہاں پر جو ملیٹنسی کا جو معاملہ ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں مختلف قسم کے جو گروہ ہیں وہاں پر ایکٹیو ہیں. ایک بلوچستان ہم پتہ ہے کہ بہت عرصے سے ایک وہاں پر ایک لو لیول کی انسرجنسی جاری ہے جس میں کئی جو بلوچ دہشت گرد گروہ ہیں اس میں بلوچستان لبریشن آرمی ہے, بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے, اس طرح کے اور بہت سے گروہ ہیں جو پاکستان سے ظاہر ہے کہ آزادی چاہتے ہیں. ان کے ایک لانگ سٹینڈنگ گریونسز ہیں. ایک تو وہ طبقہ ہے. دوسرا اس کے اندر کیونکہ جو پراکسیمیٹی ہے بلوچستان کی افغانستان کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو باقی جہادی تنظیمیں یا دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس میں قلعدم تحریک طالبان پاکستان ماضی میں وہ بھی وہاں پہ حملے کرتی رہی. پھر اسی طریقے سے داعش جو دہشت گرد گروہ ہے افغانستان میں جس کی بیسز موجود ہیں وہ بلوچستان کے اندر اس طرح کی بہت زیادہ کاروائیاں کرتے رہے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ہے تو ٹی ٹی پی ہی کہ بلوچستان کے اندر کئی ایسے واقعات حالیہ مہینوں میں ہوئے جس کی ذمہ داری تحریک جہاد پاکستان نے قبول کی, جو اپیرنٹلی ایک پچھلے سال فروری تک ایک ان نون گروپ تھا, لیکن جو یو این کی حالیہ رپورٹ منظر عام پر آئی اور اس پر میں نے بھی ایک ویڈیو کی تھی کہ یہ تحریک جہاد پاکستان بیسیکلی یہ ٹی ٹی پی ہی ہے. اور ٹی ٹی پی صرف اس کا فرضی نام استعمال کر کے اپنے اوپر جو کرٹیسزم ہے یا جو دباؤ ہے پاکستان کی طرف سے اگر آتا ہے تھرو افغان طالبان اس کو وہ اوائڈ کرنا چاہتی ہے. تو اس میں جو لائکلی سسپیکٹ ہیں یقینی طور پر ایک جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو یقینی طور پر وہاں پر اس الیکشن ایکسرسائز وہ نہیں چاہتی, کیونکہ اگر بلوچستان کے عوام ووٹ دینے کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں پر انتخابات ہوتے ہیں, اپنے منتخب جو اپنے نمائندے ہیں وہ چنتے ہیں, تو یقینی طور پر جو بلوچ ایسی تنظیمیں ہیں ان کے بیانیے کو ایک نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ جو بلوچستان کے عوام ہیں وہ جو پاکستان کا جو نظام ہے آئین ہے ان کے ساتھ وہ وفادار ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تو کلیئرلی اس میں جو بینیفیشری یا جو اٹیمپٹ ہے اس میں جو لائکلی سسپیکٹ ہے وہ بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہو سکتی ہیں. دوسرا اس میں یقینی طور پر جو داعش دہشت گرد گروہ ہے اس کے شامل ہونے کے بھی امکانات ہیں, اور ٹی ٹی پی اور جو باقی وہ بھی لائکلی سسپیکٹ ہیں, کیونکہ ان تمام گروپوں کی فار ڈفرینٹ ریزنز جس طرح داعش ہے ان کی طرف سے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے پاکستان میں ہونے والے جو عام انتخابات ہیں ان کے اوپر تنقید کی تھی, کیونکہ داعش کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, ایک اپنی انٹرپریٹیشن ہے, کیونکہ اس طرح کے انتخابات کو وہ غیر اسلامی اور غیر شرعی سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے بھی نشانہ بناتے ہیں. ٹی ٹی پی کا مقصد پاکستان کے اندر مزید بدامنی پھیلانا اور پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرنا, اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو نظام ہے یہ کفر کا نظام ہے اور یہ اسلامی نظام نہیں ہے, اور ان کی بھی ایک اپنی انٹرپریٹیشن ہے جس کی بنیاد پر وہ پے در پے اس طرح کے واقعات اور حملے کرتے رہتے ہیں. تو ایک کمپلیکس سچویشن ہے, اور یقینی طور پر میرے خیال میں جو سب سے بڑا چیلنج جو ہے ابھی ظاہر ہے کہ چند گھنٹے باقی ہیں, اور جب کل پولنگ ڈے ہوگی اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جب لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے تو وہ تمام جو پولنگ سٹیشن ہیں خاص کر کے وہ پولنگ سٹیشن جن کو حساس قرار دیا گیا ہے, یقینی طور پر جو پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں جو حکام ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ اس تمام جو ایکسرسائز کو سموتھلی جو ہے وہ انشور کیا جائے. اس وقت تک جو بھی واقعات دہشت گردی کے ہو رہے ہیں پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے جو اس وقت تمام ادارے ہیں وہ تو یہ واضح کر رہے ہیں کہ اس سے جو الیکشن کا جو شیڈیول ہے وہ متاثر نہیں ہوگا, اور بلوچستان سمیت پاکستان کے تمام جو علاقوں میں کل جو ووٹنگ ہے ایز پر شیڈیول ہوگی. دوسرا بلوچستان کے علاوہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے پولنگ کا تو وہاں پر بھی دہشت گردی کے حالیہ دنوں میں بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں. اس میں 5 فروری کو ہم نے دیکھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک پولیس اسٹیشن کے اوپر دہشت گردوں نے دھاوا بولا اور تقریباً 2.5 گھنٹے تک جو انکاؤنٹر رہا دہشت گردوں کے ساتھ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا. ایک لمحے جو دہشت گرد تھے انہوں نے کچھ عرصے کے لیے جو پولیس اسٹیشن کا کنٹرول تھا وہ بھی سنبھال لیا, لیکن بعد میں اس کو ریٹریو کروا لیا گیا, لیکن اس کے نتیجے میں 10 جو پولیس اہلکار ہیں وہ اس میں شہید ہوئے اور کئی اس میں زخمی ہوئے. آج کی ڈیٹ تک اس واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی تھی, لیکن لائکلی سسپیکٹ یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ قلعدم تحریک طالبان پاکستان ہو سکتی ہے, لیکن ایک حکمت عملی کے تحت
وہ شاید اب اس طرح کے جو بڑے دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کی ذمہ داری نہیں لے رہے. لیکن آج یہ خبریں آئی ہیں، خاص کر کے جو افغان امور کے ماہر صحافی طاہر خان صاحب نے ٹویٹر کے اوپر یہ خبر شیئر کی ہے کہ اب جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے انہوں نے اس ڈی آئی خان کے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اگر یہ جو خبر سچ ہے تو یقینی طور پر جو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید مولانا فضل الرحمان جو افغانستان کے دورے پر گئے تھے پچھلے مہینے، تو اس کے نتیجے میں کوئی غیر اعلانیہ جو جنگ بندی کا اعلان کیا ہے ٹی ٹی پی نے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، یا اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی بھی تو شاید وقتی طور پر تھی، اور اس کے بعد دوبارہ ٹی ٹی پی جو ہے نہ صرف حملے پاکستان کے اوپر کر رہی ہے بلکہ اس طرح ان کا ذمہ داری قبول کرنا یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیونکہ پاکستان کا موقف تو بہت واضح ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں افغانستان سے، اور اس بات کی تصدیق خود یو این کی ایک رپورٹ میں بھی کی گئی ہے. اور اس طریقے سے ٹی ٹی پی کا کھل کر اس طرح کے بڑے واقعات کی ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں. اور یقینی طور پر جو پاکستان کی جو بھی کوششیں رہی ہیں کہ افغان طالبان کے ذریعے ٹی ٹی پی کو سمجھانے کی کہ وہ اس طرح کی کارروائیاں نہ کریں، یا افغان طالبان کو یہ بتانے کی کہ وہ ٹی ٹی پی کی تھریٹ کو نیوٹرلائز کریں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو یقینی طور پر ایک کمپلیکیٹڈ اور ایک پیچیدہ یہ صورتحال ہے، اور کل کا دن اگین بہت امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ دو کے جو 90,000 سے زائد جو پولنگ سٹیشنز ہیں اس میں سے تقریباً 45% یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ کو سینسٹیو ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اس میں سے ایک ایٹ لیسٹ 1/3 ایسا نمبر ہے جو پولنگ سٹیشنز کا جن کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے، جہاں پر خطرہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں. تو کل کا دن جو ہے وہ بہت کرٹیکل ہوگا اس اعتبار سے. سب سے پہلے کہ جو صبح 8 بجے پولنگ سٹارٹ ہوگی اور 5 بجے تک جاری رہے گی، کیونکہ گہما گہمی ہوتی ہے، لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو عام طور پر ایسی سچویشن میں ایک آسان ٹارگٹ بھی ہوتا ہے دہشت گردوں کے لیے. اور ایون کہ سیکیورٹی فورسز، کیونکہ 3 لیئرز ہیں سیکیورٹی کی، پولیس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پھر جو تھرڈ ٹیئر ہے وہ جو پاکستانی فوج کے جوان ہیں ان کو بھی ڈپلوائے کیا گیا ہے، اور یقینی طور پر وہ بھی اس اعتبار سے پھر ولنریبل ہوتے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ یہ جو بلڈ اپ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے آج دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، تو کل جو پولنگ ڈے ہے وہ خیر خیریت سے گزر جائے اور کوئی دہشت گردی کا بڑا واقعہ نہ ہو. بٹ نیوردلیس اٹس اے ہیوج سیکیورٹی چیلنج فار پاکستان، گیون دا فیکٹ کہ اس کو انشور کرنا کہ جو انتخابات ہیں وہ بغیر کسی بڑی تشدد کی کارروائی کے ہوں. تو لیٹس ہوپ کہ ایسا کوئی بڑا واقعہ کل نہ ہو. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.